अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नावल चुनरी यादी उसका एपिसोड 3 लेकर हाजिर हुआ। चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। देखने लगा जो मुंह बनाती मुस्कुरा दी। अगर जो इसे मालूम होता इसकी बहन की ये आखिरी मुस्कुराहट देखना इसके नसीब में है तो वो कभी इसे कभी ना मुस्कुराने देता। चले जाएं, अब जल्दी आइएगा। इसको देखते वो मुस्कुराकर बोली। इतने में दामिन भी इसके पास आया। इसके सर पर प्यार करते हुए दोनों हाथ वहां से निकल गए। ये आप वापस कैसे आ गए? अभी तो गए थे। दामिर को अपने कमरे में आते देख इसने खुशगवार हैरत से पूछा। तो दामिर ने फीकी मुस्कुराहट से इसे देखा। बाबा जान बुला रहे हैं तुम्हें, इसने संजीदगी से जवाब दिया। तो मत्स्या ने केस उठाकर जाती रानिया को देखा। फिर दामिर को इसके इशारा करने पर वो जल्दी से शाल लेते बाहर गाड़ी में बैठी। दामिर लाला, हम किधर जा रहे हैं और क्यों? ऐसे तो कभी नहीं लेकर गए आप हमें, और आज आपको याद आ गया हमें घुमाना। सुनहरी आंखों में चमकते काजल की मुस्कुराहटें अरूज पर थी। ये जानते हुए भी कि कुछ ही देर में वो मुस्कुराती आंखें बेजान हो जाएगी। इन आंखों में चमकते वो खुशी के दीप बुझ जाने थे। दामिल ने संजीदगी से इसकी मुस्कुराती आंखों को देखा, जो जल्दी से सामने देखते वो आगे आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करने लगा। बेशक वो मुश्किल था मगर नामुमकिन तो हरगिज नहीं था। फिर हर गांव की रीत थी बनी, ये कोई नई बात तो ना थी जो वो रोक लगा लेता। मत्स्या गम से भारी होती आवाज गाड़ी से बाहर देख रही। मत्स्या के कानों में गूंजी तो इसकी सुनहरी आंखों में बेचैनी दौड़ाई। पहले तो कभी इसने मत्स्या ना बुलाया था ना पर फिर अब इसकी तरफ देखा जो सामने देख रहा था स्टीयरिंग पर। इसके हाथों की ग्रिप मजबूत हुई। तुम जानती हो ना मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। यमान लाला, बाबा जान, माँ सही, हम सबकी जान हो तुम। इसने उम्मीद नजरों से इसे देखा जो मत्स्या ने ना समझी वाले तासुरात आंखों में सजाए सर हिला दिया। दामिल की सुर आंखों में छपी छुपी वो नमी से इसे खटक रही थी। दिल ही दिल में कलमे का वेट करते इसने दामिल को देखा ताकि वो आगे बोले। पापा जान ने तुम्हारी शादी का फैसला किया है और आज ही तुम्हारा निकाह है। वो इसे शायद असल बात बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या इसे वाकई ना पता ना चलता? मत्स्या ने पहले तो सर हिलाया मगर फिर झटके से इसकी जानिब देखा। लाला ऐसे कैसे? मैं बोझ बन गई हूं आप पर, लोगों पर, जो आप लोग इतनी जल्दी मुझे ऐसे उतार कर फेंकना चाहते हैं। बोलते बोलते ही इसकी आवाज गिलोगीर हो गई। आंखों से आंसू छलके के गाड़ी एक झटके से रुकी। गाड़ी से उतरते दामिर इसकी जानिब का दरवाजा खोलते इसे उतरने का कहने लगा। आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं पापा को बोलूंगी। शाल से खुद को अच्छी तरह ढांपते वो गाड़ी से उतरी के खुद पर सख्त नजरों की तपश महसूस कर इसने सर उठाए अपनी बाईं तरफ देखा। मगर ये क्या, वहां तो कोई लड़की झाड़ियों में खड़ी इसे नफरत अमेज नजरों से घूर रही थी। हनी अपने नाम की पुकार पर इसने सामने लगी पंचायत को देखा। जाने की से सांस के तहत का दिल घबरा गया। दामिल का बाजू पकड़ते इसके पीछे छुपी। चलो मेरी जान, इसका नाजुक सा हाथ पकड़ते वो अब इसे अपने एहसासात पर काबू करते आगे बढ़ा। इसका बढ़ता हर कदम मत्स्या के जिस्म से जान निकाल रहा था। भला क्यों वो इसे वहां लाया था? वहां तो सिर्फ बनी की जाने वाली लड़कियों को लाया जाता था। क्या वो बनी करती जाएगी? क्या इसके साथ भी नाइंसाफी होगी? क्या वो भी घुट घुट कर जिएगी? शायद हो, मगर किस्मत का लिखा कौन जान सकता है। वक्त से पहले बीबी सरकार, आप अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ। आपको पता है इस लड़की का यहाँ आना मुझे कितना नागवार गुजरेगा, फिर भी आप इस टाइम को यहाँ बुला रहे। महानूर ने शाल उतार कर फेंके गुस्से से तख्ते पर बैठती बीबी सरकार को देखा, जो इसे ही गौर से देख रही थी। देखो माँ, वो वनी की जाएगी, यानी इसकी कोई इज्जत नहीं, ना ही वो रशेल की बीवी होगी।
اگر تم اپنا لہجہ اپنے انداز قابو میں رکھو تو ہو سکتا ہے ہم خان کو منا لیں تمہاری اور چھوٹے خان کی شادی کے لیے۔ بی بی سرکار نے کچھ سوچتے جواب دیا۔ مہروں نے مٹھیاں بھیجتے انہیں دیکھا، مگر بات تو ٹھیک تھی، ونی ونی ہی ہوتی ہے، گٹ گٹ کر مر جاتی ہے۔ لیکن بی بی سرکار پھر اس ونی کا کیا کریں؟ مہنور نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، پھر کسی خیال کے تحت اس کی انہیں جگمگا اٹھی۔ خان کے قریب تو وہ اسے جانے ہی نہیں دے گی، یہ پکا تھا، مگر اس کے بعد اس کا جینا محال کرے، ہم اسے مار ڈالیں گے، اسے مرنا ہوگا نا بی بی سرکار، میں کسی کی مداخلت کیسے برداشت کروں؟ پاگلوں کی طرح ہنستے اس نے بی بی سرکار کو دیکھا جو اس کا ہی جائزہ لے رہی تھی۔ بی بی سرکار ہم تیاریاں کرتے ہیں، اس کے استقبال۔ شال سنبھالتے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ اب کچھ خاص کرنا تھا اس نے اپنی سوتن کے لیے۔ دامل خان نے ہمارے بھائی جیسے فیروز منشی کا قتل کیا ہے، سردار سائیں، یہاں تک کہ وہ اپنا گناہ قبول بھی کر چکا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ خون کے بدلے خون یا خون کے بدلے بنی۔ شاداب خان کی سخت آواز پر مدشاہ کے چلتے قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے وہ گرتی کہ یمان نے اسے قدموں سے تھامتے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے نم نظروں سے یمان کو دیکھا جو سامنے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ بیٹیوں کے بدلے یہ حویلی کے والے اپنی بیٹیاں قربان کر دیتے ہیں خانی۔ کسی کے پورنم آواز اس کی سماعتوں میں گونجی جس بات کو وہ ہوا میں اڑاتی تھی۔ آج وہی بات اس کے ساتھ ہو رہی تھی، بیٹے کے لیے اسے ونی کیا جا رہا تھا۔ تایا جان، خون کے بدلے ہم آپ کو منہ مانگی رقم دے سکتے ہیں۔ یمان خان کی تیز سرد آواز ادھر گونجی تو رشیل باپ کے ساتھ اکڑا ہوا۔ پیسے کی بات نہ کرو یمان خان، پیسہ ہمارے پاس بھی بہت ہے، ہم بے غیرت نہیں ہیں کہ چند پیسوں کی خاطر اپنے جان سے عزیز منشی کا قتل معاف کر دیں۔ رشید خان نے کہا تو یمان کے خونخوار نظروں سے پورا مدشاہ تو ان سب کے بیچ خود کا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ رشید کی نظریں یمان کے ساتھ کھڑی حسینہ پر گئی تو ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دوڑائی جو چند لمحوں کا کھیل تھی۔ ہم سردار سائیں فیصلہ سنائیں، ورنہ قسم خدا کی ابھی اسی وقت میں دامل خان کے وجود کو گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ شاداب خان کے اشارے پر رشیل نے اپنی پستول کا رخ دامل کی طرف کیا جو اسے گھور رہا تھا۔ سب کچھ جاننے اور سننے کے بعد پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ مدشاہ ششمیر خان کو خون کے بدلے بند کیا جاتا ہے۔ ابھی سب کے سامنے رشیل خان اور مدشاہ ششمیر خان کا نکاح ہوگا۔ سخت لہجے اور ضبط سے سرخ ہوتی رنگت کے ساتھ وہ اونچی اور باروب آواز میں بولے تو شاداب خان کے ساتھ رشیل خان کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مدشاہ کی بے یقینی نظریں اپنے سنگ دل بنے باپ پر گئی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے شاداب خان بت بنی مدشاہ کی طرف بڑھے، ہاتھ میں پکڑی رشیل کی شال کو اس کے ارد گرد پھیلایا۔ اس کا نازک سا وجود اس شال میں گم ہو گیا۔ گڑیا ادھر بیٹھو، اسے رشیل کے ساتھ ذرا فاصلے پر بٹھانے لگا کہ وہ اس کے ہاتھ چھٹ گئی۔ یمان نے لب کھینچے اسے دیکھا اور ہاتھ واپس کھینچے وہ رخ موڑ گیا۔ مدشاہ خان ول ششمیر خان سکہ رائج الوقت آپ کو رشیل خان کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ سنہری آنکھیں بند ہوئے لرزتے وجود کے ساتھ اس نے نم آنکھیں کھول کر اپنے باپ اور بھائیوں کو دیکھا جو منہ موڑے کھڑے تھے۔ قبول ہے، لرزتے سرخ لب ہلے، کسی کے دل میں ہلچل مچا گئے۔ سنہری آنکھوں میں سجی سرخ لکیریں کسی کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ آنکھوں میں چاہت لیے وہ اسے خود پر حلال کر چکا تھا، اس کو پورا کا پورا اپنا کر چکا تھا۔ چلو لڑکی، اس کا بازو پکڑتے شاداب خان نے اسے لے جانا چاہا جو ڈر کر بازو چھڑواتے مہمان کی طرف یمان کی طرف بڑھی۔ لالا میں نہیں جانا چاہتا۔ رشید خان کی مشال میں لپٹی وہ یمان کا بازو پکڑ گئی۔ ایک آس ابھی بھی باقی تھی کہ شاید ان لوگوں کے دلوں میں رحم آ جائے، مگر صد افسوس کہ ان ظالموں کے دل موم نہ ہوئے۔
یمان سرخ نظروں سے ظالم بنے اپنے باپ کو دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک گیا. اسے اس کے جھٹکنے پر وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ روشیل نے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ لپٹنے سے اسے سنبھالا. اسے دیکھا جو بے یقینی سے یمان اور تامل کو دیکھ رہی تھی. بے یقینی ہی بے یقینی تھی اس کے اپنے اسے تنہا کر گئے. ان سب کی بے رخی دیکھ وہ نازک سی دھان باندھ سی لڑکی حواس کھوتے روشین کی باہوں میں کھل گئی. دامل خان خانی کہاں ہے؟ ان کی پسندیدہ بریانی بنائی ہے آج. ہم نے اپنے ہاتھوں سے ٹیبل پر بریانی رکھتے ہی وہ پلیٹیں سیدھی کرتے تامل سے پوچھنے لگی، لیکن جواب نہ پا کر ان تینوں باپ بیٹوں کو دیکھا. مگر انہیں اکیلے دیکھ انہوں نے ان سوالیہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، مگر مدشا تو کہیں نہیں. مدشا کہاں ہے خان؟ کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے ان سب کو دیکھا. آپ کا بیٹے نے فیروز کا قتل کر دیا تھا محترمہ. ششمیر خان کی چنگارتی آواز پر ثانیہ بیگم نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر جو سمجھ آیا وہ ناقابل یقین تھا. میری بیٹی کہاں؟ لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھتے وہ اس کرسی کا سہارا لیے کھڑی تھی جیسے انہوں نے کچھ غلط کہا تو ان کا دل بند ہو جائے. ونی کر رہے ہیں ماں، تامل نے مضبوط لہجے میں کہا. جو ثانیہ بیگم اس کے پاس آئی. کیا کہا؟ انہیں لگا جیسے ان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے. صدیوں سے روایت ہے ماں، ونی کرنا تو کر دیا. تڑک ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا کہ مضبوط مرد ہونے کے باوجود وہ ایک قدم پیچھے ہوا. بے یقینی سے سامنے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا. گناہ تم نے کیا، سزا میری خانی بھگتے. وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی جو سر چکائے اب کھڑا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب کوئی بحث نہ سنو. ششمیر خان نے ہاتھ اٹھاتے کہا اور شال سے ہی کرتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے. ماں یمان نے ان کے پاس آنا چاہا مگر وہ ہاتھ اٹھاتے اسے روک گئی. مر گئی تمہاری ماں. یمان خان تمہاری غیرت ذرا انا جاگی، اپنی بہن کو ونی کر دیا. تم جیسے بیٹوں سے اچھا خدا مجھے بیٹیاں ہی نواز دیتا. کم از کم یہ ظلم تو نہ ہوتا میری پھول سی خانی پر. گلوگے لہجے میں کہتے اس ساتھ وہ بادشاہ کے کمرے کی طرف بڑھی. پیچھے وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے. چھوٹے خان بی بی کو ہوش آ چکا ہے اور وہ بہت رو رہی. نور نے دروازہ کھٹکھٹاتے کہا تو رشیل کندھوں سے شال اتار کر رکھتے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں وہ نازک سی حسینہ رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی. کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کون سے ظلم ڈھا دیے آپ پر؟ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس پری پیکر کو دیکھتے پوچھنے لگا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مجھے میرے ہی اپنوں نے تنہا کر دیا. سر اٹھاتے وہ بھیگے لہجے میں بولی. سرخ سفید چہرے کے بکھرے بال، سرخ ہوتی ناک میں موجود وہ لونگ ہائے، وہ ہر بار اس پری پر دل ہار جاتا تھا. کوئی تنہا نہیں ہوتا، خدا ہر پل ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس ہم اسے یاد نہیں کرتے. وہ ہر مسئلے کا حل ہے خانی. رونے سے بہتر تھا آپ اس سے مدد مانگ لیتے، وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھا تو مدشا نے چونک کر اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھا. خدا کے علاوہ اس دنیا میں بھی آپ کے پاس ہوگا، بس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سکے سر پر شال صحیح کرتے وہ آہستہ سے بولا تو مدشا نے ناراضگی سے اسے دیکھا. جو بھی تھا جیسا بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اس کے باپ کا فیصلہ تھا، وہ کیسے جھٹلا دیتی. آپ مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں؟ سوالیہ نظروں سے اس خوبرو انسان کو دیکھتے وہ پوچھنے لگی. روشین نے لب دبائے اسے دیکھا. وہ کیا بتاتا ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہی تو یہ ونی کا کھیل رچایا گیا تھا. بیوی کو بیوی ہی مانتے ہیں. وہ اس کی سنہری آنکھوں میں اترتے اس خون کو دیکھ مسکرا کر بولا تو مدشا نے نظریں چرائی. آنسو تو رک چکے تھے مگر درد تو تھا نہ. اس پر جان چھڑکنے والے بھائی اس کا باپ اس سے منہ موڑ گئے. چلیں آپ کو آپ کی خالہ ساس سے ملاتا ہوں. اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے ساتھ کھینچتے باہر لے آیا.
جہاں وہ سبھی اکٹھا تھے مہانور نے جلتی نظروں سے ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ ماش آپ کی بہو ملازمہ کی وجہ سے خانے کے چھپے چہرے پر نظر پڑتے ہوئے مسکرا دیا۔ بی بی سرکار نے بظاہری نخوت سے سر جھٹکا، ورنہ من تو کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لیتی۔ وہ ان کی بہن کا خون تھی۔ رانیہ کو خان بی بی پہلے ہی حویلی بھیج چکی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی آنے والے حالات۔ خان ڈیرے پر کرم داد ملنے آیا ہے آپ سے، ملازم کے آ کر بتانے پر شاداب خان اور روشیل دونوں ہی وہاں سے نکل گئے۔ لڑکی کام کاج آتے ہیں؟ بی بی سرکار نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے سے اب شان ہٹ چکی تھی۔ سنہری بڑی بڑی رونے سے سرخ آنکھیں، سرخ چھوٹی سی ناک میں پہنی لونگ، سرخ کھینچتے ہونٹ، وہ خوبصورتی کی مثال تھی یا آسمان سے اتری کوئی حور؟ نہیں، میری ماں جانے مجھ سے کبھی کام نہیں کروائے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کے صاف اور سیدھے جواب پر مہانور کو آگ لگی۔ لیکن یہاں تو تمہاری یہ شہزادیوں والے نخری نہیں اٹھائے جائیں گے؟ بی بی بنی ہو کر آئی ہو، خوشی سے بیاہ کر نہیں لائی تمہیں؟ دل جلاتی مسکراہٹ سے وہ اسے جلانے لگی۔ بی بی سرکار نے مدشاہ کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ شہزادیوں والے نخرے میں اسی حویلی میں چھوڑ آئی، یہاں تو میں ملکہ کی طرح راج کرنے آئی۔ رہی بات بنی کی تو میری جان، بے شک میں فنی میں بیاہ کر لائی گئی، مگر ہوں تو اس کی بیوی، زبردستی کا ہی صحیح، مگر ہے تو وہ میرا شوہر ہی نا۔ اس کے دل کی پہلی اور آخری حکمران ہوں گی میں۔ مدشاہ کے پرسکون لہجے میں دیا گیا جواب مہانور کو انگاروں پر لوٹا گیا۔ بی بی سرکار نے سر جھٹکتے اپنی اونٹتی مسکراہٹ کو روکا۔ خود پر قابو نہ کرتے وہ آگے بڑھتے اس پر ہاتھ اٹھا گئی۔